कसम पाइए, मैं इल्मी बहस में नहीं पहुंचा, मैं जिंदगी की स्टडी से मजलिस पहुंचता हूँ। आपने मेरी मजलिसें नहीं सुनी है, मैं यहाँ बहुत कम पढ़ा हूँ, इसलिए आप मेरे अंदाज़े बयान से वाकिफ नहीं हैं अभी। मैं जिंदगी के मुशाहिदे से मजलिस पढ़ता हूँ, किताब के मुताले का मेरी मजलिस में मजमून बहुत कम होता है। डायरेक्ट जाओ, वसीले की जरूरत नहीं। आपका खालिक कौन है बताइए, जवाब दीजिए। अल्लाह। हर मुसलमान का एक ही जवाब है, दो नहीं। अल्लाह। हर मुसलमान का एक ही जवाब है कि हमारा खालिक अल्लाह। माँ बाप कौन? माँ बाप कौन है? लड़का जवान हो गया, माँ बाप उठे बेचारे बीमार, उन्हें घर से निकाल दिया, कहा हम इनकी खिदमत क्यों करें, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, इबादत करेंगे, तो अल्लाह की इबादत में खर्च करें। ये कौन होते हैं? खालिक तो वो है। अब आप पूरे आलम इस्लाम से पूछिए लड़का कहाँ जाएगा? किसने बुढ़े माँ बाप को इस गर्मी में घर से निकाल दिया कि तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम कौन हो? खालिक हमारा अल्लाह है। जितना वक्त हम तुम्हारी खिदमत में सर्व करते हैं, जितना वक्त उसकी इबादत में क्यों ना खर्च करें? जितना पैसा हम तुम पर लगाते हैं, जितना पैसा हम उसकी राह में क्यों ना लगाएं? हम अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह प्यारा है, माँ बाप को भी नहीं। क्यों हुजूर? माँ बाप की इताअत के बगैर जन्नत नहीं है। लड़के सुन लें कि जो माँ बाप को नाराज करेगा वो जन्नत नहीं जाएगा। माँ बाप की इताअत जरूरी है। अच्छा, इस मजमे में कोई साहब ऐसे हैं जिनकी माँ मासूमा है, वो तो हाथ उठा दें। उनका जी बड़े पाक बीवी है। हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा, हुसैन का बाबा, हम सब का बाबा। उनका जी बड़ी मोमिना है, बड़ी पहले में बड़ी पारसा बीवी है। ये सब कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मासूमा है कि नहीं। बातें करते हैं, मासूमा कहाँ पे? वालिद मासूम है, आप कैसी बातें करते हैं? तो फिर क्या है? जब मासूम नहीं है तो क्या है? काफी है, मगर आपको उनकी इताअत फर्ज है, एहतराम फर्ज है। तो जो खाती माँ बाप से मुंह मोड़े वो जन्नत ना जाए, और जो मासूम अली और फातिमा से बिगाड़ करे भैया मोहम्मद कहता अल्लाह से कहो, तो भी हमेशा अल्लाह ही से कहिए। या अली कहता अल्लाह से कहो। हर घर में हम तमाशा देखते हैं। देखिए जिंदगी है, मैं जिंदगी की स्टडी सुना रहा हूं आपको। हर घर में माशाल्लाह छोटा बच्चा 3 महीने 4 महीने 6 महीने का है, आपके सिर्फ एहदाद से आपका उससे रिश्ता है, या आपका बेटा बेटी है, या आपका भतीजा भतीजी है, भांजा भांजी है, पोता है नवासा है, पोती है नवासी है, जिस एज ग्रुप में है आप उस हिसाब से आपका उससे रिश्ता है। हर घर में माशाल्लाह बच्चे। अब वो बच्चा 6 महीने का 8 महीने का अपनी दादी गोद में था तो रोने लगा, तो नानी ने गोद में लिया, वो नहीं माना तो खाला ने गोद में लिया, नहीं माना तो फूफी ने गोद में लिया, वो रोज चला जा रहा है। अब किसी ने कहा ये भूखा मालूम होता है, इसकी माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। मैंने कहा ये शिर्क है।
بولو، پکارو یا اللہ اس ننھے مخلوق کے لیے رزق بھیج۔ ماں مجلس میں تھی، وہاں سے بلائی گئی، اچھا ہم نے کہا یہ شرک ہو رہا ہے تو بڑے بڑوں نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے، رازق بے شک اللہ ہے مگر اللہ ہی نے ماں کو وسیلہ رزق بنایا ہے، اس لیے ہر مرتبہ جب بچہ روئے گا تو اللہ نہیں ماں پکاری جائے گی۔ ہم نے کہا یہی دلیل ہماری ہے، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے مگر اللہ ہی نے علی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، روٹی سالن سب کھانے لگے، چاول، شیر خاری کا زمانہ ختم ہو گیا، پڑھ لکھ گئے، مولوی ہو گئے، وہ ایک بیچارے اچھے مسلمان تھے، ان کی دکان تھی غلے کی، وہاں پہنچ گئے، بھائی گیہوں عمدہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں بہت عمدہ ہے، بہترین گیہوں لے جائیے آپ، بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے 2 کوئنٹل لے لیجیے، چاول عمدہ ہے، باسمتی بڑھیا قسم ہے، ان کا چیز بہترین ہوگی، یہ لے لیجیے، دالیں لسٹ لکھ کے لائے تھے، اتنی لے لے، پہلے دوایا کہا ہمیں گھر لے جاؤ، ساری باتوں میں پہلے کہ پیسے کی بات نہیں ہے، ان کا اچھا خدا حافظ، وہ تاجر تو پریشان ہوا، کہنے لگا تو صاحب کیا آپ پیسے گھر سے بھجوائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ کر دوں؟ میں نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا، میں کہا پیسے کیسے؟ میں تم تو مسلمان ہو؟ جی ہاں ہوں تو مسلمان، مگر تم نے معلوم تھا قرآن نہیں پڑھا؟ جی میں سمجھا نہیں، میں نے کہا نہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اور تو قرآن پڑھو، قرآن میں صاف لکھا ہے کہ زمینیں اللہ کی ہیں، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کے اندر گٹھلی اور دانے کو شکافتہ کرنے والا اور اس میں سے اقوا نکالنے والا اللہ ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ کھیتیاں تیار کرنے والا اللہ ہے، قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ رازق اللہ ہے، تو زمین بھی اللہ کی، اقوے بھی نکالے اللہ نے، کھیتیاں بھی تیار کی اللہ نے، رازق بھی اللہ، یہ رزق ہے ہمارا لیے جا رہے ہیں، تم بیچ میں آنے والے کام کہ گیہوں اتنے کوئنٹل اور چاول اتنے کوئنٹل، اب تو وہ اکھلا گیا، اتنی آیتیں پڑھتی ایک دم سے، تو اس کے پڑوس میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے تھے، اس کے پڑوس میں بھی ایک مولوی صاحب رہتے تھے، لڑکے کو انہیں جلدی بھیجا کے بلا لاؤ، کہو آپ کی برادری کے ایک آئے ہیں اور کئی ہزار روپے کا سامان لیے جا رہے ہیں اور پیسے مانگیے تو قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں، ہر وہ گیا جناب وہاں، وہ آیا وہاں سے مولوی صاحب کو لیے، کہا جی کیا بات ہے آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں اس کے؟ کہا جی یہ بات ہے، آپ مولوی ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں، کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ زمینیں اللہ کی ہیں؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کھیتیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رازق اللہ ہے؟ تو یہ کہاں سے آ گیا پیسے مانگنے کے لیے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، یہ کتاب نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ زمینیں اس کی ہیں، نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ کھیتیاں اس نے اگائیں، نہ رازقیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ کسان اگر مزدوری و محنت نہ کرتا
تو یہ غلہ اس شکل میں تیار ہو کے آپ کو نہ ملتا. یہ اپنی محنت کی اجرت مانگ رہا ہے. عزیزان گرامی بالکل اسی طرح دین اللہ کا، ہم بندے اللہ کے، ہر چیز اللہ کی، لیکن اگر آل محمد جان نہ دیتے تو یہ اسلام اس طرح نہ آتا. اب حضور سنیے گا ذرا، وسیلہ صرف اللہ، اللہ یہاں اللہ بس باقی حوث اور کچھ نہیں. بچے میں بستے ہیں بس میں اللہ ہی اللہ آگے کچھ نہیں، سب اس کے اختیار میں. ایک پتی نہیں ہل سکتی اس کو حکم کے بغیر. اب کون مسلمان کا یہی سکتی ہے؟ ایک بوند پانی نہیں گر سکتا اس کو حکم کے بغیر. بے شک سارا مہینہ کہہ رہے بے شک آدھے گھنٹے بے شک کہہ رہے آدھے گھنٹے بے شک کہہ رہے. جب خوب اطمینان سے بے شک ہو چکا تو شک پیدا کیا. ایک بار سوچو، اپنے دل میں سوچو اور غور کرو کہ جب ایک پتی نہیں ہل سکتی اس کے حکم کے بغیر، ایک بوند پانی نہیں گر سکتا اس کے حکم کے بغیر، تو اتنا بڑا واقعہ کربلا کیسے ہو جائے؟ لہذا جو ہوا اس پر چپ کے رہو، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مرضی پر راضی رہو. اب سمجھے آپ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا تھا؟ یعنی نظام قتل حسین یزید سے ہٹا کے خدا پر ڈالا. ہم نے کہا حضور بالکل صحیح کہا آپ نے، خدا کی قسم ایمان کا ادا کر دیا، مگر اب اللہ کی پالیسی بدل گئی ہے. اللہ کی پالیسی بدل گئی ہے. جب ایک قطرہ پانی نہیں گر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، جب ایک پتی نہیں ہل سکتی اللہ کے بغیر، تو اتنے بڑے بڑے علم کیسے اٹھ جائیں گے اللہ کے حکم کے لہٰذا آپ فتوے اپنے واپس لے لیجیے. جو ہو رہا ہے حکم خدا تو ہو رہا ہے، سن کے ہوئے کہہ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب حق ادا کیا. واہ واہ واہ. اب خلاصے کی بات سنیے کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیے بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ہر توسل، ہر احترام، ہر عزت جو اللہ کی وجہ سے ہو وہ جائز ہے، مستحب ہے، واجب ہے. ہر توسل، ہر احترام، ہر عزت جو اللہ کے مقابلے میں مانگی جائے وہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر. یعنی عزت کا خزانہ ذات پروردگار ہے، اختیار و قدرت کا مرکز ذات پروردگار ہے. جو بندے اللہ سے قریب ہیں اور اللہ نے انہیں اپنا بندہ کہا ہے، ان کا احترام و عزت، ان سے توسل جائز ہے. بقیہ بندوں سے احترام و توسل ناجائز ہے. اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں کہ اچھی طرح بات بچوں کی سمجھ میں آ جائے.
دیکھیے ہر وہ شے جو خدا کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ قابل احترام بن جاتی ہے. جیسے دنیا میں اربوں خربوں گھر ہیں، اتنے گھر بنے ہوئے ہیں دنیا میں سوائے خدا کے شاید کسی کے علم میں نہیں، لیکن ان تمام گھروں میں ایک گھر سب سے زیادہ محترم ہے جس کا نام ہے کعبہ. کعبہ سارے گھروں میں بے انتہا محترم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں مگر ایک کتاب سب سے زیادہ محترم ہے، اس کا نام ہے قرآن. اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ. کعبے کا نام بیت اللہ، قرآن کا نام کتاب اللہ. سال کے 12 مہینے ہیں مگر رمضان مبارک خاص احترام رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ. دنیا میں بہت سی پہاڑیاں ہیں، بہت سے میدان ہیں، بہت سے پتھر ہیں، بہت سے علاقے ہیں، بہت سے جانور ہیں، مگر صفا و مروہ، مینا و مشعر، حجر اسود و قربانی کا جانور، ان سب کی عزت زیادہ ہے. ان کا نام ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں. اب اگر ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام بالکل واجب ہے، جائز ہے، ضروری ہے. اگر ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں تو یہ احترام نہایت ضروری ہے، نہایت واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے. رمضان مبارک کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے، شاعر اللہ کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے. لیکن اگر میں کراچی میں آ کے یہ کہوں کہ حضرات بہت عمدہ قرآن ہے ہمارا، مگر میں نے بھی اتنے دنوں محنت کر کے اب قرآن لکھا ہے اور آپ حضرات تھوڑا میری مدد اگر کرتے ہو میرا قرآن چھپ جائے تو پھر آپ دیکھیے کیا دھوم مچتی ہے دنیا میں. تو قرآن کے مقابلے میں قرآن چھپوانا، بٹوانا، خالی مسکرا کے میری تعریف کرنا، خالی خاموش رہ کے مجھے انکریج کرنا، سب حرام. میں کہوں کہ میں نے ہندوستان میں ایک کعبہ بنوایا ہے، کبھی وہابیہ کے طواف کیجئے، بڑا مقبول کعبہ ہے. تو میرے کعبے میں آنا، اس کو دیکھنا، وہاں کھڑے ہونا، وہاں جانے والوں کی تعداد بڑھانا، سب حرام ہے. اس لیے کہ میں خدا کے مقابلے میں احترام مانگتا ہوں. کعبے کا احترام واجب ہے، لیکن جو میں کعبہ بنا ہوں اس کا احترام حرام ہے. قرآن کا احترام واجب ہے مگر جو میں قرآن لکھوں اس کا احترام حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے. بات واضح ہوئی؟ اب میں آپ کو پہچان بتا دوں، علمی نہیں ہے. کوئی مولانا صاحب کیسے سنی تو ذہن کہ علمی علم کلام والی پہچان نہیں ہے، بچوں کو سمجھانے والی. جو شے خدا کی طرف منسوب ہو جاتی ہے عام طور سے اس میں لفظ اللہ لگ جاتا ہے اور قابل احترام ہو جاتی ہے. جیسے کتاب اللہ، شہر اللہ، بیت اللہ، شاعر اللہ. اب بچے سمجھ لیں قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ، رمضان اس لیے محترم کہ شہر اللہ، حجر اسود و صفا و مروہ اس لیے محترم کہ شاعر اللہ، کعبہ
بیت اللہ یہی دلیل ہماری ہے. محمد اس لیے محترم کے رسول اللہ، علی اس لیے محترم کے ولی اللہ. اب آپ غور فرماتے جائیے یہ بات کو. کہتے محمد کو نہ پکارو، نہیں پکارے، دلیل قائم ہو جائے نہیں پکارو. دلیل قائم ہو جائے نہیں پکارو. پکارتا کب ہے آدمی کسی کو؟ ایک آدمی کے دروازے پر گیا تو اس کو آواز دی، اندر سے جواب آیا مر گئے. تو اب کون کرے گا بھائی؟ اور اگر گھر سے آواز آئی ہیں تو کہا بھیج دیجیے، ہمیں کام ہے. معلومہ ہے تو آئیے، نہیں ہے تو کوئی نہیں بلاتا. ہم سو رہے تھے آج سے الگ سوا لاؤڈ اسپیکر پر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں. عربی میں کہہ رہا تھا وہ، عربی ہم تھوڑی سی جانتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آیا. وہ کہہ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی بھی عربی کا ترجمہ کرا لیجیے اس جملے کا، کسی بھی عربی کا لے جا کے ٹرانسلیشن کرا لیجیے کہ ہیں. چلو ہوگا، کسی نے کہا ہوگا اپنے گھر میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے. دوپہر ہوئی تو پھر وہی آواز آئی ہیں. شام کے قریب پھر وہی آواز آئی. سورج ڈوبا تو پھر وہی آواز آئی. رات اندھیری ہوئی تو پھر وہی آواز آئی. 24 گھنٹے میں 5 دفعہ آئی ہیں. ہم نے کہا یہ کون اپنے گھر پر اسپیکر لگا کے 5 وقت کہہ رہا ہے؟ ان کا گھر پر نہیں لگا، مسجد میں لگا. اچھا تو یہ خدا کے گھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہیں. یہ خدا کے گھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہیں. اب پلیز ہم سے جھگڑا نہ کیجیے، وہاں سے اعلان نہ کروا دیجیے. وہاں سے یہ اعلان کروا دیجیے کہ انتقال کروا گئے. آپ تو بات نہ ہو محمد علیہ تو یا محمد ہو گیا. اب ہماری کیا تو خالی یا محمد نہیں اور بھی ہے، یا علی بھی ہے، یا حسین بھی ہے، یا عباس بھی ہے.
بھائی جو پکارتے ہیں تو بتانا چاہیے، غلط بیانی سے کام نہیں ہوتا کہ کوئی چھپا کے تو یہ عمل کرتے نہیں ہے، سمجھ پوچھ کے کرتے ہیں. یہ کہاں تک جائے؟ تو ہم نے کہا شام دنیا میں حالات میں دوسرے کو پکارتے ہیں. ذرا سا بوجھا اٹھانا ہوا، ان کا بھائی صاحب ذرا مدد کر دیجیے، ذرا سہارا دیجیے، اٹھا دیجیے. راستے میں کار فیل ہو گئی، کیا بھائی صاحب ذرا سا پلیز ذرا سا اس کو پش کر دیجیے، ذرا سی مدد کیجیے، اسٹارٹ ہو جائے. تو یہ شرک نہیں ہے. خدا کے ہوتے غیر اللہ سے میں اس میں کیا بتاؤں؟ تو معمولی مسلمانوں کی بات جانے دیجیے، جن کے ملک میں اللہ کا گھر ہے وہ وائٹ ہاؤس لینے جاتے ہیں. ان کا آپ دیکھیے غلط باتیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. مرے میں سے نہیں پکارنا چاہیے، زندہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. چلو 50% تو بدلے، مرے میں سے نہیں مدد مانگنا چاہیے، زندہ سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک، یہ ہمیں منظور ہے، مرے میں سے نہیں مانگیں گے. اب جن سے ہم مانتے ہیں اگر یہ مردہ ثابت ہو جائے ہم مدد مانگنا چھوڑ دیں گے، اور اگر زندہ ثابت ہو جائے تو کوئی مانگے نہ مانگے اس کا فیل ہے، مگر اعتراض تو چھوڑ دیں. اگر 2 منٹ سن لیجیے پھر میں بتایا کروں کہ ایک آدمی نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بھائی پوری جائیداد کا قبضہ کیے بیٹھا ہے اور نہیں دے رہا ہے. لہذا آدھی جائیداد مجھے دلوائی جائے. عدالت میں بھائی کو سمن بھیج کے نوٹس بھیج کے بلایا، یا ان کی جواب دہی کرو. تمہارے خلاف دعویٰ دائر ہوا، وہ نیا ایفیڈیوٹ لیے ہوئے آیا. اس نے کہا میرے باپ ابھی مرے ہی نہیں ہیں، وہ زندہ ہے صاحب، وہ امریکہ چلے گئے ہیں اب وہاں رہتے ہیں. یہ بھائی بدماش ہے، سارے پیسے اڑا چکا ہے جتنے اس کو ملے تھے. اب یہ باپ کی جائیداد میں حصہ بٹانے کی فکر میں، اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے. وہ مرے ہی نہیں، زندہ. اب عدالت کیا کرے گی؟ ایک باپ کے 2 بیٹے، کہہ رہا ہے ابا مر گئے، کہہ رہا ہے ابا زندہ. تو عدالت دونوں جگہ کی ثبوت لاؤ. ایک ڈیٹ دے گی ان کو کہ فلاں ڈیٹ میں تم لائف سرٹیفکیٹ لاؤ، تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. اور کیجیے گا تم لائف لاؤ، تم ڈیتھ لاؤ. اگر ایک لے آیا اور ایک نہ لایا تو جو لے آیا وہ جیت جائے گا، جو نہیں لایا وہ ہار جائے گا. اگر دونوں لے آئے تو ایک ہی آدمی بجائے مر بھی گیا اور زندہ بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا عدالت دونوں کو لے کے رکھ لے گی اور ایک لمبی ڈیٹ دے گی آگے کی، اور اپنے طریقے پر انکوائری کرے گی کہ اس میں کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے. جو صحیح ہے وہ کیس جیتے گا، جو غلط ہے وہ کیس ہارے گا بھی، اور ایک کیس اور چلے گا بھی، اس کا دونوں ہلکی کا دونوں ہے. بس اب معاملے کو سمجھ لیجیے آپ. ہم کہتے ہیں کہ علی، حسین
حسن جو ادائے کرتا، حضرت عباس، یہ لوگ زندہ ہیں. کچھ حضرات کا خیال ہے انتقال کر گئے اب زندہ نہیں ہے، تو ہم سے لائف سرٹیفکیٹ مانگیے، ان سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مانگیے. حیدرآباد پتہ کی ہم لائف سرٹیفکیٹ جیب میں رکھے گھوم رہے ہیں، جب کہ یہ پیش کر دیں ہمارے سرٹیفکیٹ کی عبارت سن لیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ہرگز تمہیں مردہ خیال نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے روزی پا رہے ہیں. اس پر کسی ڈاکٹر کے دستخط نہیں ہے، اس پر کسی آفیسر کے دستخط نہیں ہے، اس پر کسی ڈی ایم یا کمشنر کے دستخط نہیں ہے، انتہائی ہے اس پر کسی نبی یا ملک کے بھی دستخط نہیں ہے، خالق موت و حیات اللہ کے دستخط ہے. یہ ہمارا لائف سرٹیفکیٹ جمع کیجئے. اب ان سے کہیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، علی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، حسین کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ. اول تو ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو شیور کے دستخط سے، ابن زیاد کے دستخط سے. تو یہ تحریک حسینیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ حقائق اسلام معلوم ہو جاتے. اور عزیزان گرامی، آج اسی سربراہ ہے تحریک حسینیت کا آپ کے دل بھرے ہیں، آپ رونے کے لیے جمع ہو. آج کی مجلس اور ہر روز کی مجلس میں ذرا سا فرق ہے. ہر روز کی مجلس میں آپ حسین کا پرسہ سید سجاد کو دیکھتے ہیں.
فضیلت ہے، حسین کو تعزیت دیجیے، اس لیے کہ ظالموں نے حسین کو تعزیت نہیں دی۔ دیکھیے جناب سید سجاد ہو یا شہزادی زینب ہو، ان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعے ہو گئے اور کسی نے ایک جملہ تعزیت کا نہ کہا۔ حسین کے دل کے درد کو محسوس کیا اور اپنے مرثیے میں ایک بیت کہی، وہ بیت میں آپ کو سناؤں۔ میر صاحب نے یہ بات محسوس کی کہ کربلا میں حسین کو کسی نے تعزیت نہیں کی، تو امام عالی مقام کی زبانی انہوں نے اپنے مرثیے کے ایک بیت میں نظم کیا کہ گویا حضرت فرما رہے ہیں کہ عباس مر گئے، آج حسین کا وہ سوگوار چلا گیا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا وہ حال ہے،
اکبر کی لاش اٹھا کے عباس کے لاشے پر رو کے علی اکبر کا خون چہرے پر مر کے اکیلے لشکر جدید کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہونا ہو رہے ہیں. اور اس شفیع نے مستعفی کی منبر پر جا کے مستعفی کی جا کے وہاں ایک دفعہ ہتھکڑیوں بیڑیوں کی جھنکار اور امام منبر پر گئے مجھے خطبہ نہیں پڑھنا ہے تعالی شان دکھانا ہے آدم سے لے کے 12ویں امام تک کسی کو وہ وقت نہیں پڑھا ہمیشہ متوجہ رہیے روایت میں ہے آپ جب منبر شام پر گئے ہیں تو جامعات پہلے میں تھے بس جملہ سن لیجیے روایت میں کہ چوتھے امام جب منبر پر گئے ہیں تو جامعہ پہنے ہوئے تھے. جامعہ کیا چیز ہے؟ جب ڈکشنری میں تحقیق کی تو معلوم ہے کہ لوہے کا کانٹوں دار کام ہوتا ہے اس کے اندر ساتھوں کو لے کے ہو گیا
29ویں رمضان کو اس میں گھروں میں جو جانور پلے تھے ان کے لیے بھی وصیتیں تھیں. جب چھوٹے امام وصیتیں کرنے لگے تو 5ویں امام سے کہا بیٹا میری سواری کے ناشتے کا خیال رکھنا. میں نے اس پر 25 حج کیے ہیں مگر کبھی تازیانہ نہیں لگایا. سید سجا 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 سید سجا